अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, हर साल 14 अगस्त जब भी आज़ादी का ये दिन आता है तो हम जोश व खरोश से अपनी तकरीबात मुनक्कद करते हैं, पुरजोश नारे लगाते हैं, एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। और अब पाकिस्तान 75 साल का हो गया। डायमंड जुबली की तकरीबात हमने मनाई। ना सिर्फ हमें इस अगस्त के महीने में बल्कि पूरे साल हमें आज़ादी की तकरीबात मनानी चाहिए, क्योंकि ये वतन हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। जब हम इस तरह के मकामात, जिस तरह ये 4 नवंबर 2010 में इस मोनूमेंट की बुनियाद रखी गई थी, बेसिकली हम आपको वो स्ट्रगल दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने हज़ारों नहीं लाखों कुर्बानियाँ दी। और ये स्ट्रगल चंद महीनों पे, चंद सालों पे नहीं बल्कि सदियों पे मुहित है। और उसी आज़ादी की तहरीक को यहाँ पे हमने महफूज किया है। ये हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें बाखबर हो सकें कि पाकिस्तान कितनी आज़ादियों और कितनी जंगों और कितनी जानों के कुर्बानी के बाद हमें मिला। आइए नाजरीन, आज आपको पाकिस्तान मोनूमेंट में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान, इस खूबसूरत वतन, इस प्यारे मुल्क के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। तस्वीरों की ज़बानी, वाक़यात की ज़बानी आपको सुनाते हैं। आइए चलते हैं। नूर मोहम्मद, आप फैसलाबाद से आए, आपके बच्चे भी आए, बड़े भी आए। इस मोनूमेंट में आपने उनको क्या दिखाया? इनमें मैंने वो पिछले तारीखी इंजाम जो 1947 से लेकर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल के जो स्ट्रगल थी वो सारी हिस्ट्री इसमें मौजूद है। बहुत स्ट्रगल से पाकिस्तान बनाया। इलामा इकबाल, कैद आज़म, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, बहुत लोगों ने स्ट्रगल करके जो पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हमारे मुसलमानों ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हासिल की? जी, बहुत जद्दोजहद से हमने हासिल किया। कायद आज़म की इसमें बहुत कोशिश है और बहुत मेहनत है उनकी, और उन जैसा रहनुमा हमें आज तक नहीं मिल सकता और ना कभी मिल पाएगा। कश्मीर में वही जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है, ना उनके कोई हकूक़ दिलाने वाला है, क्योंकि कायद आज़म जैसा इधर कोई रहनुमा नहीं है। उनका किसी को एहसास नहीं है कि उनके साथ कितना बुरा बिहेव किया जा रहा है, ना उनको वहाँ हकूक़ दिए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं, ना उनको जॉब के लिए वो जा सकते हैं, ना ख़वातीन बाहर निकल सकती हैं, ना कोई उनको हकूक़ हैं। वो बेचारे घरों में कैद होकर वहाँ पर माशाल्लाह लगा हुआ है। आपने इस सारी चीज़ों को देखा, क्या सोच बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में इतने अच्छे म्यूज़ियम्स हैं। और हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो बच्चों को म्यूज़ियम्स वगैरह दिखाते हैं, हेरिटेज दिखाते हैं, और यकीन करें यहाँ आए हैं बहुत दिल को खुशी हुई है कि यार हम इस दफ़ा बाहर नहीं गए, बच्चों को इधर लेके आए हैं और अपनी हिस्ट्री इनको दिखा रहे हैं कि यार हम लोग एग्जिस्टेंस में किस तरह आए हैं और पाकिस्तान बना किस तरह है और इसके पीछे क्या क्या काविश हुई है। तो हम सब की तारीफ़ करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और मैं सब फैमिलीज़ को रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आएँ अपने बच्चों ये को। बिल्कुल ठीक है। ये म्यूज़ियम बना, इसमें हिस्ट्री सेव की गई। फीलिंग बनती है कि हमारे मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। जी, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम लोग तो बहुत इजी लाइफ गुजारे हैं। उन मुसलमानों से पूछिए जो इस वक्त इंडिया में हैं, जो इस वक्त कश्मीर में हैं, जो इस वक्त फ़लस्तीन में हैं, जो इस वक्त सीरिया में हैं, वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। इनका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, तसव्वुर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब ये बच्चे कल को, ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ इनको मिलनी है। एक माँ की हैसियत से आपने भी तो पाकिस्तान की स्ट्रगल इन तक मुंतकिल करनी है, उस पे काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। इनकी अब यही है कि तरबियत अच्छी हो, थोड़ा सा आगे इनको भी बताएं कि पाकिस्तान, इसीलिए इनको दिखा रहे हैं कि इनको पता हो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो ये जो पाकिस्तान है, तामीर हो गया, बन गया, 75 साल का हो गया, अब इसको इस्तकामत देनी है, मजबूत बनाना है। तो जहाँ पे इनका फ़र्ज़ है तो वहाँ पे ख़वातीन के भी तो फ़राइज़ हैं कि मिल के काम करें। जी बिल्कुल, बच्चों की तरबियत करें, उनको बताएं कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया, उस पर किस तरह मैंने, फ्यूचर तो ये हैं। देखिए, इनको हम बताएंगे, इन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना है और फिर इनको हमने ही सिखाना है
کہ پاکستان کی ویلیو کا، اسی لیے ان کو دکھا رہے ہیں کہ ان کو محبت پیدا ہو وطن سے اپنے. ناظرین جب آپ اس اسٹرگل کو دیکھنے آتے ہیں خراج تحسین پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. شہیر یوسف آزاد کشمیر سے آیا اور اس اسٹرگل کو دیکھ رہا ہے. شہیر کیسا لگا یہ آپ نے یہ آزادی کی کہانی ساری دیکھی؟ بہت اچھا لگتا ہوں. میں اکثر یہاں پہ وزٹ کرنے آتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے ایسی جگہ وزٹ کرنا. یہ وہ مجھے کافی پسند ہے یہ پاکستان مونیومنٹ. یہ مطلب میں پہلے کافی عرصے سے میں ادھر آ رہا ہوں تو یہ مجھے کافی میری فیوریٹ جگہ ہے. مجھے بہت پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر یہ مطلب اس کا میٹیریل یہ وہ سارا انہوں نے بہت پیارا بنایا ہوا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں ہسٹری ہے, قائد اعظم کے بارے میں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی دلچسپی کی وجہ کیا ہوتی ہے. شہیر جیسے لوگ جب آتے ہیں کیونکہ وہ خود کشمیری ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ آزادی ان کے پاس نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اگر مہر گڑھ کی تحریک کے بارے میں بتاؤں تو ناظرین آج کا جو شمال مغربی پاکستان وادی پشاور سے دریائے کابل اور سوات کے زرعی علاقوں سے ہوتا ہوا ٹیکسلا تک پھیلا ہوا تھا. ٹیکسلا اور موجودہ چارسدہ اس کے دارالحکومت تھے. گندھارا علم و فن خصوصاً مجمع سازی اور فن تعمیر کے حوالے سے ایک اہم مرکز تھا. ناظرین میں کندھارا کی تاریخ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کندھارا آرٹ پتھر گیج پختہ سرخ مٹی اور عام مٹی پر مبنی تھا جو بدھ خانگاہوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیا جاتا تھا. کندھارا میں بدھ مت کے دور میں مصوری کا فن بھی کافی مقبول تھا. کندھارا آرٹ کا ایک اور حسن مختلف مقدار اوزاروں جسامت اور فنکارانہ کمال کے حامل سکے بھی تھے. فاقہ زدہ بدھا کے مجسمے کی صورت میں کندھارا آرٹ اپنے عروج پر نظر آتا ہے. ناظرین یہ بیسیکلی وہ علاقے تھے جہاں پہ بدھسٹ بڑی تعداد میں تھے اور پھر یہ ثقافت آپ دیکھ رہے ہیں. میرا کیمرہ آپ کو ساتھ ساتھ ثقافت سے بھی آگاہ کر رہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان بھی تھے لیکن ان کے پاس طاقت نہیں تھی. برِ صغیر پاک و ہند میں اگر ہم مسلمانوں کی آمد کو دیکھیں تو 711 میں محمد بن قاسم کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند کے مغربی حصوں میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے. اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی آتے ہیں. غوری خاندان کے ہاتھوں دہلی کی فتح کے بعد شمال وسطی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. جہاں ترتیب وار اگر خاندانوں کو ہم دیکھیں تو غلامہ خاندان، خلجی، تغلق، سید، لودھی اور سوری خاندانوں نے حکومت کی. ان خاندانوں کی حکومت کے دوران طرز حکمرانی اور سماجی اصلاحات میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. ہندوستانی طرز تعمیر کے ساتھ ایرانی اور وسط ایشیائی طرز تعمیر کے امتیاز سے عمارتوں کے اعلیٰ نمونے وجود میں آئے. ہندوستانی فنون لطیفہ، طرز تعمیر اور آداب پر اسلام کے ثقافتی اثرات کو غور سے آپ دیکھیں تو وہ بہت حسین نظر آتے ہیں. ناظرین جب ہندوستان میں مسلمان آتے ہیں تو پھر یہاں پہ رہنے والے لوگوں پہ اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، اسلام نے ہندوستان میں ایک ایسی شمع جلائی جس نے قوم کو اندھیروں سے اس وقت نجات دلائی جب پرانی تہذیبیں زوال کا شکار تھیں. اس کے بعد صوفیہ کرام، اسکالرز، ریاضی دان، مورخین اور منتظمین اسلامی مراکز سے ہجرت کر کے یہاں آئے. مسلمانوں نے ہندوستانی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ہندوستان کو ایک اعلیٰ اور مثالی تہذیب مرکز میں تبدیل کر دیا. یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان جو حکمران تھے وہ مذہبی رواداری پہ عمل پیرا تھے.
انہوں نے ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو قابل اعتماد مشیروں اور فوجی افسروں کی حیثیت سے حکومت میں شامل کیا۔ شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں سے ٹیکس جزیہ لینا ختم کر دیا۔ ان اقدامات نے راجپوتوں کو بھی مسلمانوں کے قریب کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے برصغیر کی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کی۔ سماجی انصاف کی طرف اگر ہم جائیں تو ہندوستانی معاشرہ مسلمان حکمرانوں سے متاثر ہوا۔ ان کے بہتر طرز حکمرانی، آزادی اظہار، انسانی وقار کا احترام اور مساوی مواقع کی فراہمی نے ہندوستانی معاشرے میں اپنا مقام بنایا۔ مسلمانوں نے ہندو معاشرے میں ذات پات کے نظام، خواتین کی کمتر حیثیت جیسے غیر اسلامی اقدامات کی نشاندہی کی اور اس کا خاتمہ کیا۔ یہ جو سٹرگل ہے پاکستان بنانے کی، مسلمانوں کی تاریخ، کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے جی، جیسے کہ ہے کہ ہماری یہ ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں دے کے اور بہت زیادہ سٹرگل کر کے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ آزادی حاصل کی پاکستان کی شکل میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کا قرض جتنا بھی اتاریں وہ بھی کم ہے۔ ناظرین، ہسٹری کی بات جب ہم کرتے ہیں تو زیادہ فوکس ہمارا یہ ہے کہ کیمرہ آپ کو ہسٹری دکھاتا جائے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں کہ برصغیر میں اگر مسلمانوں کا دور حکومت 711 صدی عیسوی تک رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسلمان حکمران عرب، عجم، ترک، منگول، افغان اور مغل برصغیر پر حملہ آور ہوتے رہے، جن میں سے اکثر اپنے ہی مسلمان حکمرانوں سے بھی لڑے اور اپنی حکومتیں قائم کیں۔ سب سے پہلے مسلمان فاتح محمد بن قاسم تھے، جو 711-12 صدی عیسوی میں مسلمان یرغمالیوں کو راجہ داہر سے آزاد کروانے کے لیے ہندوستان آئے۔ مسلمان حملہ آوروں کی دوسری لہر میں ترک بھی شامل تھے، جنہوں نے محمود غزنوی کی سربراہی میں 963 میں غزنی پر قبضہ کیا اور نہ صرف پورے ہندوستان کو فتح کیا بلکہ پنجاب کا کچھ علاقہ بھی فتح کر لیا۔ حملہ آوروں کی تیسری لہر کی سربراہی محمد غوری نے کی تھی۔ شمسی خاندان 1210 میں دہلی میں قائم ہوا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکومتیں ہندوستان کے مرکز کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی آئیں۔ مغل سلطنت کی بنیاد تیمور کے شہزادہ بابر نے 1526 میں رکھی، جس نے پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی کے آخری سلطان کو شکست دی۔ اس نے 1530 تک حکمرانی کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو ایک پختون شیر شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ہمایوں جلا وطن حکمران بن گیا، تاہم 1555 میں اس نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اور شہنشاہ اکبر کا جو دور ہے وہ بڑا لافانی دور ہے برصغیر پاک و ہند میں۔ 1556 سے لے کر 1605 تک اپنے والد کے بعد حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد جہانگیر کی حکومت 1605 سے 1627 تک، شاہ جہاں کی حکومت 1628 سے 1658 تک، اور اورنگزیب عالمگیر کی 1659 سے 1701 تک۔ یہ آخری شہنشاہ تھے جنہیں عظیم مغل حکمرانوں کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ شاعر مشرق حضرت محمد اقبال، جو کہ ایک ممتاز شاعر اور فلسفی تھے، جو 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان کا تصور پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ 1931 میں علامہ اقبال نے اسلامی کانفرنس میں ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی۔ 31 اور 32 میں انہوں نے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنسوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی۔ یہ کانفرنسیں ہندوستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے بارے میں تھی، جہاں پہ حضرت علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا
اور پھر اس کے لیے کاوش میں حضرت قائد اعظم کے ساتھ ساتھ ہم سر سید احمد خان کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں. 1817 سے لے کر 1898 تک سر سید احمد خان کی زندگی بہت بڑے جو اتار چڑھاؤ سے گزری. ان کی سٹرگل کو ہمیشہ تاریخ سلام کرتی رہے گی. 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے رد عمل نے باور کرا دیا کہ برطانوی راج کو محض مسلح جد و جہد سے ختم نہیں کیا جا سکتا. انگریزی تسلط سے آزادی حاصل کرنے اور مسلمانوں کو قومی دھارے میں لانے کا بیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا. انہوں نے مسلمانوں کا مستقبل ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر دیکھا. علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے جداگانہ وطن کے حصول کی طرف رہنمائی کی. سر سید نے تاریخ، مذہبی اصلاح اور سائنسی علوم کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہیں. اور پھر اسی چیز کو اگر ہم آگے بڑھائیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے حضرت علامہ اقبال کے تصور کو حقیقت کا روپ دیا، اور اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا، جس کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دیں، بہت زیادہ سٹرگل کی، اور آج اسی قیام پاکستان کو ہم نے استحکام پاکستان کی طرف آگے لے کے چلنا ہے. میوزیم میں پاکستان کی سٹرگل کی بات ہے، کاوش کی بات ہے. آپ اسپیشلی آئے، کیا دیکھنے آئے تھے؟ اصل میں یہ دیکھنے آئے کہ کس طرح پاکستان بنا. علامہ اقبال نے کون سی قائد اعظم کو ویژن دیا تھا، ایک مسلمانوں کو ویژن دیا تھا کہ پاکستان بنائے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنائے تاکہ وہ تمام ظلم و ستم سے بچ سکیں. پھر قائد اعظم نے خوب محنت کی اور مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی. کوئٹہ سے آنے والا یہ خاندان یہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان چاروں صوبوں کی اکائی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جان ہے. آپ لوگ کوئٹہ سے آئے، یہاں پہ یہ میوزیم دیکھا جہاں پہ سٹرگل کی کہانی ہے کہ پاکستان کیسے بنا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ میں نے اس سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں شوقین تھی کہ میں آ کے یہاں پہ دیکھ لوں. اور یہاں پہ علامہ اقبال کی، قائد اعظم کی، کافی دوسرے لوگوں کی یہاں پہ جدوجہد مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جدوجہد کر کے پاکستان کو آزاد کیا، اور ہم لوگ کافی شکر گزار ہیں ان کے اس جدوجہد کے. اچھا جی، جدوجہد سے پاکستان تو بن گیا، اب پاکستان 75 سال کا ہو گیا، تو پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے، اس میں اس کا بھی کردار ہے، آنے والے بچوں کا بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ہاں، اور اس کو کنٹینیو رکھنی پڑے گی. کچھ بننا پڑے گا تاکہ ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکیں اور آگے ترقی دے سکیں. قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے عظیم لیڈر تھے، بلکہ دنیا ان کی قیادت مانتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ انہیں اپنے اوراق پر محفوظ رکھے گی، کیونکہ اسی عظیم لیڈر نے اس عظیم پاکستان کو بنانے میں، وجود میں لانے میں اہم کردار ادا کیا. فیملیاں آتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتی ہیں تاکہ وہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ملا. کیا کہیں گے جی، یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ملا، کیا ہمارا وہ میسج نئی نسل تک منتقل ہو؟ جی بالکل، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میسیج کو کنوے کریں اپنے بچوں کے. تو اب یہ لرن کر رہے ہیں کہ کتنی قربانیاں دیں، ایون جو یہ ہمارے قائد ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ گڈ اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ یہ کچھ سیکھیں اس سے، اور فیوچر میں یہ اس کے بارے میں اور. ٹھیک ہے، آپ نے حضرت قائد اعظم کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے تقاریر کے ذریعے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان بنا. آج آپ نے اس میوزیم میں سب کچھ دیکھا تو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے. مجھے اس طرح چیزیں پتہ نہیں تھیں پہلے، لیکن آ کے یہ سب کچھ پڑھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور سمجھ بھی آئی ہے جس طرح کتنا زیادہ اسٹرگل تھا ان کے لیے اور اس طرح پاکستان بنا ہے.
ہم پاکستان کے کرسچن ہیں اور ہمیں وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اگر آپ 11 اگست کی جو اسپیچ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ ایک کلیئر میسیج ہے. وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا نو میٹر ویدر وی آر کرسچن، مسلم، ہندو، بدھسٹ، وی آر آلویز پاکستانی. تو ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ان کی جو اسپیچ ہے انہوں نے کہا کہ آپ جب پاکستان کی ریاست میں ہیں تو آپ اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، آپ اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں، آپ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ریاست کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ریاست جو ہے وہ سب شہریوں کے لیے برابر ہے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ایکول رائٹس، نو ڈسکریمنیشن کسی کو ریلیجن کے بیس پہ. ہم یہاں ایز اے پاکستانی جو قائد اعظم کی 11 اگست کی جو اسپیچ ہے وہ ایک کلیئر میسیج ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح ایک ہمیں سلوگن دیا پوری دنیا کو، اور اسی سلوگن کی بیس پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی، جو ہم پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر کوئی اور ہے ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ہم اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، ہر طرح سے ہم یہاں پہ اپنی عبادات کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے جس طرح سے قائد اعظم نے جو تصویر کھینچی تھی پاکستان کی، وہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. لیکن اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے طور پر تو بہت ساری ویکنس اور کمزوریاں بھی ہیں، لیکن جس بیس پہ پاکستان بنایا گیا تھا اس بیس پہ جو ہے وہ ابھی پاکستان جو ہے وہ چل بھی رہا ہے. اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور زیادہ سرفراز کرے. آج آپ اپنے بچوں کو ساتھ لائے، ان کو اس مونومنٹ میں کہ پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کریں. پاکستان کے بارے میں بچوں کو کیا بتائیں؟ بچوں کو اسی لیے آج لے کے آئی ہوں تاکہ یہ اپنی ہسٹری کو دیکھ سکیں، اپنی ہسٹری کو سمجھ سکیں کہ ہمارے قائد اعظم نے ہمارے فاؤنڈر نے کتنی مشکلوں سے، کتنی محنت سے، کتنی جد و جہد سے اور کتنے شعور سے اپنے اس ملک کو آزاد کروایا، فریڈم میں لے کے آئے، ہمیں انگریزوں سے سب سے ہم لوگ کو فری کروایا. تو میں آگے سے بچوں کو یہی آگے کہوں گی کہ اس اپنے ملک کو آباد کرو، ان کے لیے اسٹرگل کرو، جو کرنا ہے اس کے لیے کرو. یہ ہم نے بہت مشکلوں سے، بہت محنت سے لیا ہوا ہے. میڈم 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اس دفعہ ڈیمڈ جوبلی ہم نے منائی. اب استحکام پاکستان کے لیے جب کام کرنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام قوتوں کو سماجی، سیاسی، مذہبی مل کے کام کرنا ہوگا؟ سب کو مل کے ساتھ چلنا ہوگا، پھر سے یونائٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے تفرقہ آ گیا ہے ہم لوگوں میں، وہ چیزیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کری، ہمارے ملک کو، ہماری اکانومی، ایوری تھنگ از گوئنگ ڈاؤن. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. لاکھوں قربانیوں کے بعد جب پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا تو پہلی دستور ساز اسمبلی سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا، اور اسی اسمبلی میں آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان کی بیگم اور محترمہ فاطمہ جناح بھی موجود تھی. اسی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اصولوں کی پاسداری کرنی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری حروف کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. یہ پاکستان سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پارسی، ہندو، عیسائی، کوئی بھی اقلیتی قوم ہے اس کو بھی مذہبی آزادی ہوگی، وہ اپنے انداز میں عبادت کر سکے گی اور استحکام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے مل کر سیاسی اور پھر اس کے ساتھ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذہبی، سماجی قوتوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو پاکستان مونومنٹ شکرپڑیاں اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.